अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 20 हत्ता यहाँ तक के इज़ा मा जब जाऊ वो आ जाएंगे हाँ उसके पास शाहिदा तो गवाही देंगे अलैहिम उनके खिलाफ समअहुम उनके कान व अबसारुहुम और उनकी आंखें। बसर की जमा अबसार है। व जुलूदुहुम और उनके चमड़े बिमा उस बारे में कानू यामलून जो वो किया करते थे। अब शाहिदा फेल है और समअहुम इसका फाइल मरफू है और अबसार और जुलूद ये दोनों मातूफ हैं। ठीक है, मातूफ हैं फाइल समअहुम पर, तो इसीलिए ये मरफू हैं। बीमा जो है ना बा हरफ जर होगा, मा इसम मौसूल होगा, काना फेले नाकिस वाव जमीर इसका इसम महल्लन मरफू होगा। या मलूना फिर फेल यानी जुमला बनेगा, फेल फाइल जुमला बनकर महल्लन मंसूब, काना फेले नाकिस की खबर, काना फेले नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेरिया खबरिया होकर मा इसम मौसूल का सिला, मौसूल सिला मिलकर महल्लन मजरूर, बाहर पे जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर शाहिदा के मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अलैहिम जार मजरूर मिलके शाहिदा के मुताल्लिक हो जाएगा। तो अच्छा, तो ये इज़ा जो है ना ये शर्त का माना देता है और शाहिदा उसकी जजा है। और पहले भी बताया था कि इज़ा अपने माँ बाद जुमला की तरफ मुदाफ होके इस्तेमाल होता है और ये मुदाफ और मुदाफ इलैही यानी जो बाद वाला जुमला है ये मुदाफ और मुदाफ इलैही मिलकर इन्होंने अपनी जजा की ज़र्फ बनना होता है। यानी इज़ा शर्त भी है और ये शर्त अपने जजा शाहिदा के इसने मुताल्लिक होना है यानी उसकी ज़र्फ बनना है। तो जुमला फेल या शर्तिया इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसमें शर्त का माना होता है और ये शर्त गैर जाजिम है। इज़ा इसम शर्त गैर जाजिम है, ये फेल मुजारे को या किसी भी फेल को जज़म नहीं देती। वकालू और वो कहेंगे ली जुलूदिहिम अपने चमड़ों के लिए, लीमा क्यों, शहिद तुमने गवाही दी अलैना हमारे खिलाफ, क्यों तुमने गवाही दी हमारे खिलाफ। अच्छा, अब इसकी तरकीब करें तो वकालू ली जुलूदिहिम ये कौल हो जाएगा, फेल फाइल मुताल्लिक ये हो जाएगा कौल। आगे मकूला इसका क्या है, लीमा, ये तो इस्तिफाम के लिए आएगा, लीमा इस्तिफाम के लिए आएगा, ये असल में लीमा है। तो फिर माँ का जो अल्लाह आपका भला करे यानी लाम हरफ जर आता है और माँ उसके बाद इस्तिफामिया आता है। तो जो है ना माँ का जो अलिफ है वो महजूफ कर दिया जाता है, तो लिमा को लीमा पढ़ा जाता है। लिमा क्यों शहिद तुमने गवाही दी अलैना हमारे खिलाफ। ठीक है, तो ये जो लिमा शहिद तुम अलैना ये जो जुमला होगा ना, लाम हरफ जार मा इस्तिफामिया होगा, मा इसम इस्तिफाम मुब्तदा होगा और शहिद तुम अल्लाह आपका भला करे फेल तुम जमीर इसका फाइल अलैना इसके मुताल्लिक, तो ये फेल फाइल और मुताल्लिक मिलकर ये मा मौसूल जो मा इसम इस्तिफाम है ये उस मुब्तदा की खबर हो जाएगी। ठीक है, और जो लाम आया है ना ये इस्तिफाम का माना देने के लिए आया है, इसको मुताल्लिक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जुमला बनकर यानी जुमला इंशाइया होकर इस्तिफामिया इंशाइया होकर ये कौल का मकूला हो जाएगा। तुमने क्यों गवाही दी हमारे खिलाफ, कालू तो वो आगे से कहेंगे अनतक़न अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, यानी अल्लाह ताला ने हमें जबान दी है। अल्लाह ताला ने अल्लाजी वो जात अनतक़ा जिसने बोलना सिखाया कुल्ला शैइन हर चीज को,
وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اچھا، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور نہیں تھے تم پردہ کرتے، ما نافیہ ہوگا، اور نہیں تھے تم تستترون چھپتے پردہ کرتے۔ اس بات سے ان یشہدہ، یہ کہ گواہی دیں، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہارے چمڑے، جلد کی جمع جلود ہے، ولیکن اور لیکن، ظننتم تم نے گمان کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یعلم نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون اکثر یا زیادہ تر اس میں سے جو تم کرتے ہو، یعنی تم نے یہ گمان کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے کام جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے، تمہارا یہ گمان تھا۔ مطلب اس آیت کا کیا ہے؟ ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے تھے تو ظاہر ہے انہی اعضاء کو استعمال کرتے تھے، اپنے اسی جسم کو استعمال کرتے تھے، انہی آنکھوں کو استعمال کرتے تھے، انہی ہاتھوں کو استعمال کرتے تھے، انہی پاؤں کو استعمال کرتے تھے، اسی دل کو استعمال کرتے تھے، اسی دماغ کو استعمال کرتے تھے، اور یہی تمہارے کان استعمال ہوتے تھے۔ تو اپنے اسی جسم اور اسی زندگی کو اور اپنے اس سراپے کو استعمال کرتے ہوئے جب تم گناہ کر رہے ہوتے تھے نا، تو تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے تم چھپ گئے ہو، لوگوں سے تم چھپ گئے ہو، لیکن تمہیں یہ خیال اس وقت نہیں ہوتا تھا کہ جن اعضائے جسمانی کے ساتھ تم گناہ کر رہے ہو یہ بھی تمہارے خلاف کبھی گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ تو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، اور تم پردہ نہیں کرتے تھے، چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور آنکھیں اور تمہاری چمڑے، تمہارے جسم کی جلد، تمہارے چمڑے گواہی دیں گے، یعنی اس چیز سے تم پردہ نہیں کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ تمہارا یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ بھی گواہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی آنکھیں بھی ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہیں، کان بھی گواہی دے سکتے ہیں، ہاتھ بھی گواہی دے سکتے ہیں، جسم کے اعضاء بھی گواہی دیتے ہیں، اس لیے تم لوگوں سے تو چھپتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ جو تم بہت سارے اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو ہم چھپ جائیں گے، ہم بند کمروں کے اندر اور اندھیروں کے اندر اور چھپ کر ہم کوئی گناہ کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اکثر اعمال کو جانتا ہی نہیں ہوگا، اور یہ تم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہارے اعضائے جسمانی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے تم ان سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ ان سے پردہ کیوں؟ اگر تم یہ سوچتے ہوتے کہ ہمارے ہاتھ بھی گواہ ہیں، ہماری کان بھی گواہ ہیں، ہماری آنکھیں بھی گواہ ہیں، ہمارے اعضائے جسمانی بھی گواہ ہیں، اگر یہ تمہارا تصور ہوتا تو تم کبھی گناہ کر ہی نہ پاتے، کیونکہ تم کسی چیز سے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں چھپ سکتے، اپنی آنکھوں سے تو نہیں چھپ سکتے، اپنے ہی اعضائے جسمانی سے تو نہیں چھپ سکتے۔ جی۔ ہاں، یہ باب افتعال ہوگا نا، اس تاتارا یس تاتے، اس میں یہ سین بھی حروف اصلیہ میں سے ہے، اور یہ دوسرا تا بھی حروف اصلیہ میں سے ہے، اور را بھی حروف اصلیہ میں سے ہے، تو اس میں سے حمزہ ایک شروع کے اندر جس کی جگہ پہ اب تا آ گئی ہے فعل مضارع کے اندر، تو یہ تا زائد ہے اور پہلی تا بھی زائد ہے، یعنی یہ جو شروع میں تا آئی ہے یہ تو علامت مضارع کے طور پر آئی ہے، اور سین کے بعد جو تا آئی ہے یہ باب افتعال کی تا ہے، ٹھیک ہے، تو باب افتعال ہے۔ ساتر یستر کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، اور اس ساتر یستر کا مطلب چھپنا کسی چیز، ٹھیک ہے، مستتر ضمیر اسی لیے کہتے ہیں نا وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس ساتر یہ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، لازم استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ اچھا، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، یہ تمہارا گمان تھا،
الذی ظننتم، جو تم نے گمان کیا بربکم، اپنے رب کے بارے میں، یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا کہ تمہارا رب جانتا ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. اردا، ہلاک کر دیا، ردی سے نکلا ہے نا، برباد کر دیا، اس نے ہلاک کر دیا. اردا یردی اردان باب افعال ہے جی. ہلاک کر دیا، برباد کر دیا تمہیں. فاصبحتم، پھر تم ہو گئے من الخاسرین، خسارہ یعنی گھاٹا پانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. ٹھیک ہے. اصبحتم یہ فعل ناقص ہے، تم ضمیر اس کا اسم ہوگا، اور من الخاسرین کائنین ثابتین کے متعلق ہو کر اصبحتم فعل ناقص کی خبر بنے گا. فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یعنی وہ اگر صبر کر لیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر وہ چیخو پکار نہ کریں، صبر کر لیں، تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے. چاہے صبر کریں نہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آگ سے نہیں نکل. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، پس اگر وہ معافی طلب کریں، اگر وہ معافی طلب کریں، فما ہم من المعتبین، پس نہیں ہیں وہ معاف کیے جانے والوں میں سے، نہیں ہیں وہ توبہ قبول کیے جانے والوں میں سے. پس اگر وہ توبہ کریں، ہاں، یا اس طرح کہ وہ معافی کی، توبہ کی، معافی کی درخواست کریں یعنی طلب کریں، کیونکہ جو باب استفعال ہوتا ہے نا وہ طلب کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، پس اگر وہ معافی طلب کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، پس نہیں ہیں وہ توبہ یا معافی دیے جانے والوں میں سے. وَقَيَّضْنَا، اور ہم نے مقرر کر دیا، لہم ان کے لیے مقرر کر دیے، قرناء قرین کی جمع ہے. قیضنا مسلط کر دیے، ساتھ لگا دیے. وقیضنا، اور ہم نے مقرر کر دیے. یا ساتھ چمٹا دیے. یہ جو میں نے دوسرا ترجمہ کیا نا، یہ معنی کی وضاحت کے لیے کیا ہے. اردو کے اندر اس طرح کا ترجمہ خوبصورت نہیں بنتا. تو مقرر کر دیے یعنی ساتھ لگا دیے. اصل میں وہ کہتے ہیں یہ لفظ نکلا ہے قید سے، اور قیز ہوتا ہے جو انڈے کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، جو جلی ہوتی ہے چھلکا، اس کو کہتے ہیں قیز کہتے ہیں. تو قیدنا کا مطلب یعنی جس طرح انڈے کے اوپر اس کا چھلکا اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، لگا ہوا ہوتا ہے، اس سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح ہم نے ان کے ساتھ کچھ ساتھی لگا دیے. قرانا وقیدنا، اور ہم نے مقرر کیے یعنی ساتھ لگا دیے، لہم ان کے لیے، قرانا کئی ساتھی، کئی قرین، قرین کی جمع قرانا ہے. فزینوا لہم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انہوں نے خوش نما کر کے پیش کیا یا مزین کیا ان کے لیے، خوبصورت کر کے پیش کیا ان کے لیے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے. وحق علیہم القول، اور ان پر بات ثابت ہو گئی، فی امم، ان امتوں کے ساتھ، قد خلت، جو گزر گئی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بلا شبہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں، یعنی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. قیض یقید تقدییا، ٹھیک ہے. تو باب تفعیل ہے. قیض یقید تقدیرا، باب تفعیل، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کر دینا.
اس طرح لگا دینا کہ وہ اس کی چیز کے ساتھ چمٹ جائے، جیسے انڈے کی اور قرانا قرین کی جمع، ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے۔ زین یزین تزیین باب تفعیل میں سے ہے، زین مادہ ہے اس کا، اب کا فعل ہے، القول اس کا فاعل ہے۔ خلا یخلو خلو، دعا یدو دعاءن، یہ جو ہے وہ ناقص واوی ہے۔ خلا یخلو خلوب، گزر جانا، خالی ہو جانا۔ اچھا جی، وقال الذین کافروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ تم سنو اس قرآن کو، لا تسمعوا یہ فعل نہیں ہے، فعل مضارع پر لائے نہیں داخل کر کے اس کو مجزوم بنا دیا گیا، تسمعون سے بن گیا لا تسمعوا، نہ تم سنو لهذا القرآن اس قرآن کو، والغو اور شور کرو، فی ہے اس میں، یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں تو شور کرو، شور و غوغا کرو، قوالیاں شروع کر دو، قوالیاں شروع کر دو، دمالیں ڈالنی شروع کر دو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں تم شور و غوغا شروع کر دو، بنگڑے ڈالنے شروع کر دو، شور شروع کر دو، سیٹیاں مارنی شروع کر دو، تالیاں پیٹنی شروع کر دو، اور جو ہو سکتا ہے شور و غوغا میں سے طوفان بدتمیزی برپا کر دو، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تمہارا شور و غوغا قرآن مجید کی قرات اور تلاوت پر اس طرح غالب آ جائے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت نہ تمہیں سنائی دے اور نہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے ہیں ان کو کچھ سنائی دے، تو قرآن مجید کی دعوت نہ پہنچ سکے۔ دیکھ لیں قرآن مجید کی دعوت روکنے کے لیے کیسے کیسے استعمال کیے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو، والغو فی ہے، اور اس میں شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اب اسی کے جواب میں، اسی مضمون کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، جس کو نماز میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ بعض لوگوں نے سمجھ لیا، حالانکہ صحابہ تابعین میں سے کسی نے بھی اس کا یہ معنی نہیں کیا تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا یہ معنی واضح کیا تھا، بہرحال لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن مجید کی قرات کی جائے تو تم خاموشی سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے۔ تو یہ ان کافروں کے جواب کے اندر تھا، اور وہ صورت بھی مکی ہے اور وہ آیت کریمہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس کا قرآن مجید کا نماز میں امام کی اقتدا میں اس کی جہری قرات کرتے ہوئے مقتدی کے پیچھے قرآن مجید اپنے دل میں آہستہ پڑھنے کے ساتھ کوئی تعلق اس آیت کریمہ کا سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ وہ نماز کے بارے میں آیت کریمہ تھی ہی نہیں، وہ مومنوں کو نماز میں قرآن مجید پڑھنے سے سورہ الفاتحہ پڑھنے سے روکنے کے لیے تھی ہی نہیں، اور نماز با جماعت تو مکہ میں فرض بھی نہیں ہوئی تھی، اور نماز میں سورہ الفاتحہ کے رکن ہونے کا مسئلہ بھی یہ مکی دور میں آیا بھی نہیں ہے۔ عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں، اور وہ انصاری صحابی ہیں، جس میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، عبادہ ابن صامت کی مشہور حدیث ہے، حالانکہ دوسرے صحابہ سے بھی آئی ہے جیسے سیدنا ابو ہریرہ سے، تو وہ بھی مکی دور کے تو نہیں ہیں۔ تو یہ جو سورہ الفاتحہ پڑھنے کے احکام و مسائل آئے وہ بھی مدنی دور کے معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ شرائع، نماز کا طریقہ، نماز باجماعت اور یہ ساری چیزیں آ کے جو ہے وہ زیادہ مفصل ہوئی ہیں مدنی دور کے اندر۔ مکی دور میں تو زیادہ توحید، نماز تو فرض ہو چکی تھی، نماز پڑھتے بھی تھے، اور نماز پنجگانہ بھی فرض ہو چکی تھی، لیکن نماز باجماعت کی کوئی صورت موجود نہیں تھی کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات کرتے ہوں اور پیچھے صحابہ جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی وجہ سے اذا قرئ القرآن
फस्तमिउ लहु वानसितु लअल्लकुम तुरहमून की वजह से सहाबा पीछे खामोश रहते हों, या नबी पाक ने उसका ये माना समझा या समझाया हो, या सहाबा किराम ने उसका ये माना समझा या समझाया हो, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे बिलखुसूस हनफी फुक़हा ने और दूसरे कुछ लोगों ने भी कैसे उस आयत करीमा को सूरा अल-फातिहा और नमाज के साथ लगा दिया, जबकि नमाज का उसका ना मज़मून था, ना उसमें माना था नमाज वाला, ना नमाज वहाँ पर नमाज उसका शान नज़ूल ही नहीं था। वो तो कुरान मजीद जब नबी पाक पढ़ते थे, तिलावत करते थे, सहाबा को समझाते थे और दूसरे कुफ़ार को भी दावत देते थे, तो वो आगे से कहते थे ला तस्माउ लिहाज़ल कुरआनि वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, कि ये कुरान न सुनो और शोर करो ताकि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान की तिलावत पर गालिब आ जाओ और तुम्हारा शोर इतना ज़्यादा हो जाए कि ये अपनी बात किसी को सुना ही ना सकें, इनकी दावत किसी के कान तक पहुँच ही ना सके और इनकी बात की वजह से ना हम मुतासिर हों, ना कोई और मुतासिर हो और इनकी दावत रुक जाए, ये दावत रोकने का एक तरीका था। मुझे समझ नहीं आती कि किसको क्या पड़ी और उसने आके इस कुरान मजीद की आयत को इज़ा क़ुरिअल कुरआन फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, इसको नमाज के साथ लगा दिया और जबकि वो आयत भी मक्की थी, वो सूरत भी मक्की थी और ये काफ़िरों के जवाब के अंदर उनसे कहा गया कि भई खामोशी से सुनो और कान लगाकर सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर कुछ रहमत हो और तुम शोर शुरू कर देते हो। तो बहरहाल इस तरह का टेढ़पन जो है वो इस आयत के बारे में तो रहा। हुँ, हाँ। तो ये भी एक बात है कि नमाज़ में नमाज़ बाजमात मदनी दौर के अंदर आके शुरू हो गई और नमाज़ हो रही होती थी, तो सहाबा सही बुखारी वगैरह में है कि हम अपनी बातचीत कर लेते थे। यहाँ तक कि ये आयत करीमा नाज़िल हुई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खामोश होके नमाज़ में खड़े हो। तो आप दुनिया की दुनियावी बात किसी भी किस्म की या जिसको कलाम कहा जा सकता है, चाहे वो दीनी ही हो, आपस का कलाम आप नमाज़ में करेंगे तो नमाज़ बातिल हो जाएगी। तो ये तो इस आयत करीमा की वजह से सहाबा ने नमाज़ में एक-दूसरे से ज़रूरत की बात करने का मना और इस आयत का ये मफ़हूम नहीं समझा कि जाए कि इसको सूरा अल-फातिहा के मना करने पर दलील बना लिया जाए। हाँ जी, कर लिया करते थे ना वो सहाबी कहते हैं, उन्हीं का फरमान है, जिस हदीस का मैं हवाला दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम आपस में बातचीत कर लिया करते थे, नमाज़ हो रही होती थी, हत्ता नज़लत वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। जब ये आयत करीमा उतरी तो उसके बाद व नुहीना अनिल कलाम, ये उनके लफ्ज़ हैं। हत्ता नज़लत वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन हत फ़नुहीना अनिल कलाम। अब हमें नमाज़ में इंसानों के आपस में कलाम करने से मना कर दिया। ठीक है। तो वो जो आयत है इज़ा क़ुरिअल कुरआनु फ़स्तमिऊ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, इस आयत करीमा को तो सहाबा ने ये मफ़हूम नहीं समझा कि ज़रूरत की बात नमाज़ में नहीं की जा सकती। ये जाए कि सूरा अल-फातिहा के पढ़ने के साथ इसका सूरा अल-फातिहा के साथ मुकाबला शुरू कर दिया जाए, ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की फ़िक़्ह है, हमें तो इसकी समझ नहीं आई। बहरहाल इसमें फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है, अगर कोई बंदा दियानतदारी से पूरे इल्म को हाज़िर करके दोनों तरफ के दलाइल को देख कर वो ये समझता है कि देखें सूरा अल-फ़ातिहा जहरी नमाज़ में नहीं होनी चाहिए और वो किसी तक़लीद के ताज्जुब की वजह से नहीं करता, वो किसी कजरवी की वजह से नहीं करता, किसी अपने मज़हब या मसलक की एयानत की वजह से या उसके गिरोहबंदी की वजह से ऐसा नहीं करता, वो मुहक्किक है और ऐसे मुहक्किकीन गुज़रे हैं, जैसे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, वो नमाज़ की जहरी क़िराअत में सूरा अल-फ़ातिहा पढ़ने के मना के कायल हैं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह का भी करीब-करीब इसी तरह का मौक़िफ़ है जो कि सिफ़ातु सलातिन नबी के अंदर उन्होंने बयान किया है। तो वो लोग माज़ूर हैं, वो मुज्तहिद हैं, दुरुस्तगी को पहुँचे तो 1 अजर 2 अजर हैं, अगर दुरुस्तगी को ना पहुँचे तो कम अज़ कम 1 अजर है। हमें मुज्तहिदीन से, मुहक्किकीन से और जो तक़लीद के बगैर कोई इस तरह की तहक़ीक़ पर पहुँचता है कि सूरा अल-फ़ातिहा जहरी नमाज़ में नहीं करनी चाहिए, अगरचे उसका मौक़िफ़ कमज़ोर है दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन फिर भी वो माज़ूर है, ना हमें उससे कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, ना हमारे दिल में उसके बारे में कोई मैल है। हमें तो मसला उन लोगों से है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कि अपने मसलक की वजह से, गिरोहबंदी की वजह से, तहज़्ज़ुब की वजह से, अपनी मसलकी कशमकश की वजह से जो है ना कुरान और सुन्नत के दलाइल को रद्द। ठीक है जी।
اچھا، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، پس ضرور ہم چکھائیں گے مزہ، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، عذابًا شدیدہ سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نذیقن یہ فعل مؤکد ہے بانون تاکید ثقیلہ، اور اس میں نحن و ضمیر مستتر وجوباً اس کا فاعل ہے، اور الذین کفروا یہ اس کا مفعول به ہے، الذین اسم موصول، کفروا اس کا صلہ جملہ بن کر موصول صلہ مفعول به بن گیا نذیقن کا، عذابًا شدیدہ یہ مفعول به ثانی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عذابًا شدیدہ یہ مفعول به ثانی ہو جائے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور بالضرور ہم جزا دیں گے ان کو، اسوأ الذی برے ترین اس فعل کا، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے، اسوأ یہ ساء یسوء سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ساء یسوء سے برا ہونا، اسوأ افعال کے وزن، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ البتہ ضرور ہم جزا دیں گے بدلہ دیں گے انہیں، اسوا برا ترین الذی اس کا، کانوا یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ برے ترین اعمال کرتے تھے نا اس کا ہم ضرور ان کو برا بدلہ دیں گے، جی۔ ہاں دیکھیں، سری کا نہیں جہری کا میں نے کہا ہے، جہری کا، ہاں شیخ البانی رحمہ اللہ کا تو میرے علم میں ہے، جہری نماز میں جب امام جہری قرات کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس میں امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے چاہے سورہ فاتحہ ہی ہو۔ ان وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے، وہی دلائل جو آ، مطلب آتے ہیں کہ آ، ایک تو وہ حدیث آتی ہے، اس کو محدثین نے ضعیف بھی کہا ہے، کچھ نے صحیح کہا ہے، کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو یہ جز القراءۃ للبیہقی کے اندر موجود ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو کمزور قرار دیا ہے، کہ جس بندے کا امام ہو تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ آ، وہ جو حدیث ہے سنن نبی داود وغیرہ کے اندر، کہ ویسے وہ تو اس کے خلاف جاتی ہے، تو کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات نہ کیا کرو، ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ دلائل کمزور ہیں، تو اس طرح کچھ یہی جو آیت کریمہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ جب یہ شامل ہے تو یہ کفار کے جواب میں بھی شامل ہے، اور قرآن کہاں کہیں بھی پڑھا جا رہا ہو تو یہ سورہ فاتحہ نماز کو بھی شامل ہے، تو یہ سارے دلائل وہی جو حنفی فقہا کے موجود ہیں، اور ان سے قریب قریب انہیں وہی دلائل شیخ البانی رحمہ اللہ کے یا امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے ہیں، لیکن وہ کمزور دلائل ہیں، بلکہ ہم تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیت الان کبوت، وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور دلائل ہے، اور مرجو بات ہے ان کی، یہ بات راجح نہیں ہے ان کی، ہاں جی۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا، کیا بدلہ ہے، یہ جزاء کا بدل بننا ہے، النار یعنی آگ، یہ مبتدا ہے، ذالک کا مبتدا ہے، اور جزاء اس کی خبر ہے۔ اچھا، جب یہ خبر ہو گئی تو النار مرفوع پھر کیوں ہوا، تو یہ جزاء ذالک یہ ہے، جزاء بدلہ اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کا، جملہ پورا ہو گیا نا، تو النار کا کیا مطلب ہے، یا تو یہ ہے کہ یہاں پر ہون نار یا ہی النار مبتدا اس کا محذوف نکال کے تو ایک اور جملہ بنایا جائے، تو یہ جزا کا بدل ہے، یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، النار یعنی آگ، جزا مبدل منہ کا بدل ہے، اس وجہ سے یہ بھی مرفوع آیا ہے۔
लहुम फीहा दारुल खुल्द, ये भी मुब्तदा खबर है। लहुम फीहा ये खबर मुकद्दम होगा, दारुल खुल्द मुब्तदा मुअख्खर होगा। उनके लिए फीहा उस आग के अंदर दारुल खुल्द हमेशा का घर है, यानी हमेशा का रहना है। अच्छा, यहाँ से बात मालूम होती है कि जो कुफ़ार जहन्नम में चले जाएंगे तो फिर हमेशा रहना है, जहन्नम ने ख़त्म नहीं होना। जिस तरह के बाज़ लोग समझते हैं, जिस तरह जावेद अहमद गामिदी ये कहता है कि जहन्नम एक वक़्त में ख़त्म हो जाएगी। और भी कुछ मतलब कह लें कि ऐसे मुहक्किकीन ने इस तरह की कुछ कुछ बहुत कलील हैं जिन्होंने अक्ल और फ़लसफ़ा और मंतक की बुनियाद पर इस तरह की बात की है कि जहन्नम ख़त्म हो जाएगी। तो जहन्नम ख़त्म नहीं होगी, जन्नत और जहन्नम हमेशा रहेंगी दोनों। जज़ाअन इस हाल में कि वो बदला है, बिमा उसका कानू बिआयातिना यजहदून, जो वो थे हमारी आयतों का इनकार करते। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफ़्र किया, रब्बना ए हमारे रब, अरिनल लज़ीना, वक़ाला, हाँ इसका मुस्तक़बिल में तर्जुमा करेंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया, क्या कहेंगे? रब्बना ए हमारे रब, अरिना तू दिखा हमें, अल्लज़ीना वो लोग, अदल्लना जिन्होंने हमें गुमराह किया, मिनल जिन्न वल इंस से, जिन्नों और इंसानों में से। इसका मतलब है कि इंसान को गुमराह करने वाली 2 मखलूक़ात हैं, एक जिन है और एक इंसान है। तो जिन्नों का तो सरदार हो गया, यानी जिन्नों में से सबसे बड़ा हो गया शैतान, और इंसानों में से वो तमाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुझे तुम्हारे ऊपर खदशा है, अल अइम्मतल मुदिल्लीन, जो गुमराह करने वाले रहनुमा होंगे उनका, ठीक है? तो ये इंसानों में से है ना, जो इंसान को शुबुहात पैदा करते हैं। तो जिन्नों और इंसानों में से जिन्होंने हमें गुमराह किया ना, ये बाब फ़आल है। अच्छा, तो नजअलहा, ये आरीना का मैं पीछे करता हूँ, जवाब अमर है। आरीना ये अमर है, तू हमें दिखा वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया जिन्नों और इंसानों में से। क्यों? ताकि, ये जवाब अमर है। ताकि नजअलहा, इसी वजह से ये फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम आया है। इसकी जज़्मी हालत क्यों है? इस वजह से कि ये जवाब अमर है। आरी, अमर, और नजअल ये उसका जवाब अमर है, फ़ेल मुज़ारे। जब जवाब अमर में आए, जवाब नफ़ी में आए, जवाब इस्तिफ़हाम में आए, जवाब तमन्नी में आए, जवाब तरज्जी में आए और जवाब कसम वग़ैरह में, तो यानी तलब के जवाब में जब फ़ेल मुज़ारे आए और उस पर फ़ा दाख़िल ना हो, तो फिर वो मजज़ूम होता है। मैं कायदा दोबारा दोहराता हूँ, जब फ़ेल मुज़ारे अमर के जवाब में, नही के जवाब में, इस्तिफ़हाम के जवाब में, तमन्नी के जवाब में, तरज्जी वग़ैरह के जवाब में आए और उस पर फ़ा दाख़िल ना हो, तो उस वक़्त वो मजज़ूम होता है। और अगर इन्हीं 9 चीज़ें हैं वो, उन 9 चीज़ों में से किसी एक के जवाब में फ़ेल मुज़ारे आए और उस पर फ़ा दाख़िल हो, तो फिर वो अन पोशीदा की वजह से मंसूब होता है। और यहाँ आ चूँकि दाखिल नहीं है और ये अमर के जवाब में आ रहा है, लिहाज़ा नजअल पड़ा है। फ़ेल मुज़ारे को जज़म किसने दिया है? ये सवाल है। फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम क्यों है? तो ना तो इससे पहले हुरूफ़े जाज़िमा आए हैं, ना इससे पहले कोई हर्फ़ शर्त आया है, ना 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़म देने वाली कोई चीज़ आई है, ना इसका किसी ऐसे फ़ेल मुज़ारे पर अतफ़ है कि जो मजज़ूम हो और ये मातूफ़ होने की वजह से इस पर जज़म आया हो। तो इसके जज़म की तन्हा वजह क्या है कि ये आरी, आरी फ़ेल अमर का जवाब अमर बन रहा है। तो जवाब अमर में जब फ़ेल मुज़ारे आए और उस पर फ़ा दाख़िल ना हो, तो वो मजज़ूम होता है। ये उसके फ़ेल मुज़ारे के जज़म के मकामात में से एक मुकाम है। यानी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है, एक तो उस पर हरूफ़े जाज़मा आ जाएँ, लम, लम्मा, लामुल अम्र और ला अन्नाहिया। दूसरा, फ़ेल मुज़ारे जब शर्त और जवाब के तौर पर, जवाब शर्त के तौर पर आए, यानी अदाते शर्त उस पर दाख़िल हों जो 2 फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देते हैं, तो तब भी फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम होता है। तीसरी सूरत, जब फ़ेल मुज़ारे तलब के जवाब में आए, यानी कोई ऐसा फ़ेल आए उससे पहले जिसमें तलब का माना पाया जाता हो। चलो फ़ेल ना भी हो, तलब उससे पहले आए, अमर आए, नही आए, इस्तिफ़हाम आए, तमन्नी आए, तरज्जी आए और उसके जवाब में फ़ेल मुज़ारे आ जाए,
تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا اس فعل مضارع پر فا داخل ہوگا جواب طلب میں آنے والے فعل مضارع پر، یا تو فا داخل ہوگا یا فا داخل نہیں ہوگا۔ اگر اس پر فا داخل ہوگا جواب طلب میں آنے والے فعل مضارع پر اگر فا داخل ہوگا تو اس کے بعد فا کے بعد ان پوشیدہ کی وجہ سے وہ منصوب مانا جائے گا، اور اگر اس پر فا داخل نہیں ہے تو وہ مجزوم ہوگا۔ یہ بات میں نے 3-4 دفعہ آج کے سبق میں دہرا دی ہے، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے اگر یہ قاعدہ معلوم نہ ہو تو آج آپ یہ قاعدہ یاد کر، اور قواعد النحو سے استاد کے قاعدے کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ میں اگر شوق و ذوق موجود ہے اور آپ وہ قاعدہ بھولے ہوئے تھے، استاد نے یا کسی طالب علم نے ذکر کیا، دوران سبق آیا، تو آپ اگر یہ ذوق و شوق والے محنتی طالب علم ہیں تو آپ قواعد النحو نکال کے وہاں سے اس قاعدے کے فعل مضارع مجزوم کے احکام میں سے نکال کے آپ وہاں سے قاعدہ دیکھیں گے۔ جب ایک دفعہ آپ دیکھ لیں گے 5 منٹ میں تو آپ کو پھر اگے 6 مہینے سال وہ قاعدہ نہیں بھولنے والا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، تو ایسا کر لیا کریں۔ اچھا، تاکہ ہم انہیں رکھیں تحت اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے، لیکونا تاکہ وہ ہو جائیں من الاسفلین نچلے ترین لوگوں میں سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر ثابت قدم ہو گئے یعنی ڈٹ گئے، تتنزل اترتے ہیں علیہم ان پر الملائکۃ فرشتے، یہ خوشخبری لے کر اللہ تخافوا یہ کہ تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا اور تم غم نہ کرو، وابشروا اور تم خوش ہو جاؤ بالجنت التی اس جنت کے ساتھ، کنتم توعدون جس کا تم وعدہ کیے جاتے رہے ہو یا جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ نحن اولیاؤکم ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فیہا اس جنت میں، ما جو بھی، ما عموم کے لیے آتا ہے، آگے الاصول کے اندر آپ نے عام اور خاص پڑھنا ہے، تو یہ جو اسم موصول ہوتا ہے یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ ما جو بھی تشتہی چاہیں گے انفسکم تمہارے نفس، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فیہا اس جنت میں، ما تدعون جو بھی تم مانگو گے۔ اچھا جی، ولی کی جمع اولیاء ہے۔ اچھا، تشتہی شہوت سے نکلا ہے اور یہ اس وقت باب افتعال ہے۔ اشتہا یشتہی، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، انفسکم اس کا فاعل ہے، ما اسم موصول ہے اور یہ اس کا صلہ ہے، اور موصول صلہ مل کر اس نے بننا ہے مبتدا مؤخر، اور والاکم اس نے بننا ہے خبر مقدم، ٹھیک ہے، ای ثابت کائن لکم ما تشتہی انفسکم۔ ما تدعون، دعا یدعو سے یہ چلا جاتا ہے جی باب افتعال میں، تو یہ بن جاتا ہے ادعا یدعی۔ اصل میں کیا تھا بتائے گا کوئی؟ یدعون یا یدعی اصل میں کیا تھا؟ بولو بچو۔ ادعوا، جی، ارے بولیں، فٹافٹ جواب دیا اصل کریں۔ اصل میں ادعوا تھا۔ نہیں نہیں، آپ اس کلمے کا اصل دیکھیں نا، یعنی آپ فعل ماضی کے اندر اصل کیا تھا اور فعل مضارع میں اصل کیا تھا، فعل ماضی کی پہلے بات کر لیں، یعنی اس کے جب وہ باب افتعال دعا میں، تو دعا جی دعا نہیں، دعا تو اس کا مادہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ باب افتعال میں تعلیل ہونے سے پہلے یہ کیا تھا، یا تخفیف ہونے سے پہلے یہ کیا تھا؟ عید دعا ہاں شاباش، عید باب افتعال پڑھے نا آپ، تو عید تا یہ تھا،
ادتعا، اب قاعدہ کون سا لگا ہے باب افتعال کی تخفیف والا؟ جی قاعدہ بھی بتائیں. جب فائے افتعال دال زال را زا سین شین صاد ضاد، تو بہرحال یہاں وہ سین شین والا نہیں ہوگا. جب فائے افتعال دال زال را زا ہو تو پھر تائے افتعال کو دال سے بدل کر دال میں ادغام کرنا واجب ہو جائے. دوبارہ دیکھیں، جب فائے افتعال کا فائے کلمہ دال زال وغیرہ ہو تو تائے افتعال کو دال سے بدل کر، جب دال سے بدل دیں گے اس کے بعد دال کو دال میں ادغام کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ تع، جب ہم نے تائے افتعال کو دال سے بدلا تو یہ ہو گیا تع. ٹھیک ہے، تو ایک حرف دو جنس کے کٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو دال کو دال میں ادغام کر دیا تو یہ ہو گیا ادعا. ٹھیک ہے جی، چلا اور ٹھیک ہو گیا بھائیو. جی ہاں جی، ہاں باقی یہ ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، تو اصل اس کی وہی ٹھیک ہے. دعا یدو ہے، دعوا یدعو تھا، یعنی یہ ناقص واوی ہے، ناقص واوی ہے. تو ادتعا کی اصل نکالیں، یعنی ہم اس کو اس کے اصل مادے کے مطابق پڑھیں، تو یہ ادتعوا تھا. تو باقی اس کے اندر جو واو کلمے کو الف سے بدلا ہے وہ تو اس کا ثلاثی مجرد میں ہی ہو گیا تھا نا. دعوا واو متحرک ماقبل مفتوح، تو واو کو الف سے ہم پہلے ہی بدل چکے تھے، تو وہ الف سے بدلا ہوا ہی باب افتعال میں ہے. اب ہم اس کو ادتعا سے ادعا بنا لیتے. ٹھیک ہے، تو اس سے آ جائے گا، ادعا سے آ جائے گا یدعی، یدعی، تو یدعی کر دیں گے. یدعی یدعیان، یدعی یوں نہ تھا، یدعی یوں نہ تھا. تو پھر ہوا کیا کہ یا کی حرکت نقل کر کے عین کو دی اور یا ساکن ہو گیا، واو بھی ساکن تھا، یا کو گرا دیا دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے، تو ہو گیا یدعون. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تدعون. نزولاً مہمان نوازی کے طور پر، من غفور رحیم، اس ذات کی طرف سے، من غفور جو بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. ومن احسن، و کون زیادہ اچھا ہے، قولاً بات کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے، دعا، یہ وہ دعا آ گیا، دعوا تھا، جو دعوت دے بلائے اللہ اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور اعمال صالح نیک عمل کرے، وقال اور وہ کہے اننی من المسلمین، بے شک میں مطیع اور فرما برداروں میں سے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع، تو دور کر، دفع کر، ہٹا، یعنی برائی کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے یا برا کوئی کمنٹ کرے، ادفع تو اس کو دور کر، ہٹا، باللتی اس طریقے کے ساتھ، ای بالطریقۃ التی اس طریقے کے ساتھ، یا احسانو جو سب سے اچھا ہے. فیض الذی، یہ فا اس کو ہم بولیں گے اضاف جائیہ بولیں گے اس کو. تو پس اچانک، الذی وہ شخص بینک و بینہ عداوت، جس کے اور آپ کے درمیان عداوت دشمنی ہے، کانہ گویا کہ وہ ولی دوست ہے، حمیم بہت قریبی. تو آپ اچھے طریقے کے ساتھ برائی کو دور کیجئے، یعنی برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیجئے. اچانک وہ بندہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، وہ آپ کا گویا کہ قریبی دوست بن جائے گا، دلی دوست بن جائے گا. وما یلقاہا، اور نہیں دیے جاتے، یہ والی بات، صبر والی، تحمل والی، اچھے اخلاق کے ساتھ برائی کا جواب دینے والی یہ بات ہے. وما یلقاہا، اور نہیں دیے جاتے، ہاں یہ والی بات، یعنی اچھا طریقہ،
یعنی ادفع باللتی ہے یا احسن، یہ جو اچھا طریقہ ہے یہ نہیں دیے جاتے الا الذین، مگر وہ لوگ صبروا جنہوں نے صبر کیا. یہ صبر والا لوگ بندے کر سکتے ہیں، یہ ہائپر ٹینشن والے بندے یہ نہیں کر سکتے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور نہیں دیا جاتا یہ والا صبر اور اچھا طریقہ الا مگر ذو حظ عظیم، بڑے نصیبے والا. عزم نے نصیب، عظیم بڑا، بڑے نصیب والا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں تحمل، بردباری، برداشت، کسی کی بد اخلاقی کا جواب بھی حسن اخلاق سے دینا، یہ بڑے بردبار اور بڑے نصیب، جس کو اللہ تعالیٰ نے صبر میں سے، تحمل میں سے، عقل میں سے، تعقل میں سے، تدبر میں سے اور دانش میں سے کافی حصہ دیا ہوتا ہے نا، وہی اس کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ ان کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد مدنی زندگی کو بھی دیکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ آپ کو کھل کر روشن ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے سخت ترین حالات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا. بلکہ وہ ہے نا صحیح بخاری کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ بن سلام سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں نا خطبہ میں، واعظ میں، تو اس حدیث کو کبھی بھی مت چھوڑیں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں. کیا ہے جی؟ اخبرنی عن صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات والانجیل. تو ان سے پوچھا عبداللہ بن سلام سے کہ آپ، چونکہ وہ یہودیوں کے عالم تھے، حبر الیہود تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے، اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی وہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، بڑا ایمان افروز ہے. جب وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، ان کو بھی خبر پہنچی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، گویا کہ مسجد نبی کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، تو آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. اس نے دور سے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھا نا، تو ان کو بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی ہونے کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے کہا واللہ ما هذا الوجه بوجه كذوب، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو سکتا ہی نہیں. تو بہرحال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. تو باقی وہ توریت کے انجیل کے عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو علم والے لوگ ہیں، یعنی جن کے پاس توریت و انجیل کا علم ہے، اگر وہ انصاف سے کام لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس طرح پہچان سکتے ہیں جس طرح ان کو اپنے بچے پہچاننے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کوئی غلطی نہیں لگ سکتی. نبی پاک کو رسول، سچا رسول ماننے میں اور سمجھنے میں ان کو کوئی غلطی نہیں لگ سکتی. تو یہ انصاف پسند تھے عبداللہ بن سلام. تو یہ ایمان لے آئے، تو کہا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کے اعلان کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئے، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے ان میں اعلان نہ کریں، یہ جو یہود ہیں یہ بڑے متعصب لوگ ہیں، اور یہ نہ میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیں گے، آپ ان سے میری بابت پوچھئے کہ میرا کیا مقام ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا خیرنا وابن خیرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم میں سب سے بہتر بندہ ہے، اور ہم میں سب سے بہتر بندے کا بیٹا ہے، یعنی یہ خود بھی بہت بہتر اچھے بندے ہیں، اور ان کا باپ بھی بڑا اچھا ہے. خیرنا وابن خیرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایمان لے آئے ہیں میرے اوپر. تو انہوں نے کہا اب مجھے صحیح لفظ یاد نہیں ہے، شرنا وابن شرنا، یا انہوں نے اس طرح کے کوئی لفظ. اسی وقت یہود بدل گئے. ایک جملہ پہلے وہ تعریف کر رہے تھے، ابھی کہنے لگے یہ ہم میں سب سے برے ہیں اور ہم میں سب سے برے کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ما اخاف علیہم، یہی وہ بات ہے جو میں ان سے ڈرتا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال بس کرتے ہیں قرآن مجید، پھر کل پڑھ لیں گے. میرا دل تھا آج یہ پارہ مکمل ہو جاتا، لیکن آگے بھی ایک صفحہ موجود. ہاں، وہ بات کہاں سے چلی تھی وہ تو بیچ میں رہ گئی. اخبرنی عن بعض صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات. تو تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں بتاؤ. تو عبداللہ بن سلام نے کہا انہ لموصوف بالتورات ببعض صفاتہ فی القرآن.
या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आगे फिर उन्होंने मतलब जिक्र किया कि तौरात में ये जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको भेजा है, और उसमें एक लफ्ज़ है कि वला यदफ़उ सय्यअत बिस्सय्यअत वलाकिन याफ़ू व यग़फ़िर। कि तौरात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफ़त ये बयान हुई है कि वो बुराई के बदले में बुराई बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे, बल्कि दरगुज़र करते हैं और माफ़ करते हैं। अल्लाहु अकबर। जी, बाबुल हदय। लफ़्ज़ समझ लें जी। एक लफ़्ज़ होता है ज़हिया, एक लफ़्ज़ होता है उदहिया। ये सारे वाहिद हैं। उदहिया, अच्छा। लफ़्ज़ होता है अदहात, ये सारे वाहिद हैं। दहिया की जमा आती है दहाया, उज़हिया की जमा आती है अदाही, और अज़हात की जमा आती है अदहा, जिसकी वजह से आप ईद उल अज़हा कहते हैं। ठीक है। ज़हियतुन, उदहियतुन और अदहात ये सारे वाहिद हैं, और इनकी इसम जिनस जमी आ जाती है। इसकी जमा आती है ज़हियतुन की ज़हाया, और उदहियतुन की अदाही, और अज़हात की आती है अज़हा, जिसको आप ईद उल अज़हा कहते हैं। अच्छा, ये जो उज़हिया, ज़हिया या अज़हात, ज़हाया, अज़ाही, अज़हा, ये आम यौमुन नहर को कुर्बान किया जाने वाला जानवर है। जो चाहे कहीं भी ये जानवर कुर्बान किया जाए, मक्का में किया जाए, मदीना में किया जाए, हाजी करे, गैर हाजी करे, तो इसको उज़हिया कहते हैं। ठीक है। तो इसके ये हज के लिए नहीं है। आम जो कुछ जानवर कुर्बान किए जाते है यौमुन नहर को, 10 हज को, ईद वाले दिन जो मुसलमान जानवर कुर्बान करते हैं, वो बकरा है, गाय है, कोई भी जानवर है जिसको कुर्बान किया जाता है, तो ईद उल अजहा के मौके पर, तो उमूम आम तौर पर उसमें हाजी और गैर हाजी नहीं, तो उसको कहते हैं ज़हाया, उसकी जमा या अजहा कहते हैं, तो ज़हिया उज़हिया। एक जानवर होता है वो भी यौमुन नहर को ही कुर्बान किया जाता है, या फिर यौमुन नहर के अलावा भी कुर्बान किया जाता है, तो इसको कहते हैं जो बैतुल्लाह की तरफ बैतुल्लाह की तरफ जिसको ले जाकर कुर्बान करते हैं। खास तौर पर हुज्जाज जो मिना में कुर्बानियां करते हैं, तो ये जो जानवर होता है ना, जो मिना में हाजी कुर्बान करते हैं, इसको अल हदी कहते हैं, और इसकी जमा हदाया आती है। ठीक है। इसको हदी का जानवर कहते हैं। अगर इसके ऊपर कोई ज़हिया या उज़हिया का लफ़्ज़ बोले तो ठीक है, क्योंकि उज़हिया लफ़्ज़ आम है। वो हुज्जाज जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, उसको भी आप उज़हिया कह सकते हैं, कुर्बानी का जानवर। और जो गैर हाजी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, वो भी कुर्बानी के जानवर हैं। यौमुन नहर को, 10 को, 11 को, 12 को, तो इनको भी कुर्बानी के जानवर। लेकिन हदीस सिर्फ़ उस जानवर को कहेंगे। ये तमहीद क्यों बाँधी? हदीस सिर्फ़ उस जानवर को कहा जाएगा जो हुज्जाज मिना में कुर्बानियाँ करते हैं, मक्का के गिरदो-नवाह में जो हुज्जाज कुर्बानियाँ करते हैं या मुअतमिरीन कुर्बानियाँ करते हैं, इसको हदी का जानवर कहते हैं। बाकी जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यमन, मदीना और किसी भी और इलाके के अंदर जो कुर्बानी की जा रही है, बैतुल्लाह के गिरदो-नवाह के अलावा, या बैतुल्लाह हुज्जाज और मुअतमिरीन के अलावा, तो उस कुर्बानी को आप हदी नहीं कह सकते। हदी सिर्फ़ हुज्जाज की कुर्बानी के जानवर को कहते हैं। बात समझ आई है? अच्छा, ये जो हदी है, एक तो ये हज के दिनों में होती है, यानी जो हज्जे तमत्तो करने वाला है उसने भी कुर्बानी करनी है, और जो हज्जे क़िरान करने वाला है उसने भी कुर्बानी करनी है, उसको हदी कहेंगे। हज के दिनों के अलावा कोई शख्स बैतुल्लाह में अल्लाह ताला के लिए वहां पर कोई उम्रा करने के लिए गया है आम दिनों में,
تو وہاں پر وہ قربانی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے چڑھاوا اور مطلب بیت اللہ میں جا کے قربان کرتا ہے جانور عام دنوں میں بھی، تو اس کو بھی ہدی کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی مثال ہے حج کے علاوہ کوئی ہدی کی، کہ عمرے پر کوئی جانور قربان کیے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے؟ بتاؤ ذرا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ شاباش شاباش، سیرت کا ذوق ہونا چاہیے۔ احکام و مسائل میں ہم صرف احکام و مسائل کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ کتاب الطہارہ سے شروع کیا اور کتاب الوصایا پہ جا کے سمجھا کہ احکام و مسائل ہے۔ احکام و مسائل کا بہت سارا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سیرت کی زندگی کے اندر بھی پایا جاتا ہے، بلکہ ساری حدیث اور نبی پاک کی ساری زندگی احکام و مسائل اور دین کا ایک منبع ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو احکام و مسائل کی غرض سے نہیں پڑھی جاتی، بس وہ نبی پاک کے سفر ہیں، نبی پاک کے غزوات ہیں، لیکن ان غزوات اور سفروں کے اندر بھی شریعت کے احکام و مسائل کا بہت سارا حصہ موجود ہوتا ہے۔ وہ صرف محض کوئی سفر یا غزوے یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی نہیں ہوتے۔ تو آپ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو جانور ساتھ لے کے گئے تھے، تو حج تو تھا نہیں، تو جانور قربان کس لیے کیے گئے تھے؟ تو لہٰذا حج کے علاوہ بھی بیت اللہ میں جا کے جو جانور قربان کیا جائے اس کا جواز بھی موجود ہے، اور وہ سنت بھی ہے، اور وہ دین بھی ہے، اور اس کو ہدی کہتے ہیں۔ اور ہدی حج کے دنوں کے علاوہ بھی بیت اللہ میں جا کے کی جاتی ہے، اور اس کی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جانور بھیجے ہیں، اور اس کی مثال آگے آ جائے گی۔ جب 9 ہجری کو جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے صحابہ کو بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود نہیں گئے تھے، تو اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایہ بھیجی تھی، جو جا کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں وہاں پر قربان ہونی تھی۔ نبی پاک نے مدینہ سے وہ ہدی کے جانور بھیجے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ عمرے کے لیے گئے تھے اور نہ ہی حج کرنے کے لیے گئے تھے، بلکہ آپ مدینہ میں موجود۔ ٹھیک ہے، تو ہدی کی سمجھ آ گئی جی؟ ہاں، اس کو ہدی کہنا، الہدیو، الہدیو بے فتح الہا و سکون الدال، الہدیو من الصحاح، بخاری و مسلم سے، عن ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہو قال، انہوں نے کہا، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، ہمیں نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی، بذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ میں، ثم دعا بناقتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی منگوائی، فاشعرها، پھر اس کا اشعار کیا۔ کیا بولیں گے؟ اشعار کیا، اس کا اشعار کیا۔ اب اشعار کس کو کہتے ہیں وہ آگے بتاتا ہوں۔ فی صحفت سنامہ الایمن، صحفہ میں نے پہلو، صحفہ سنام، سنام کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اونٹ کی کیا ہوتی ہے؟ کوہان، ایمن دائیں، تینوں الفاظ کا ترجمہ ہو گیا، آپ اس کو جوڑ کے پڑھیں۔ فی صحفت سنامہ الایمن، اس کی دائیں کوہان کے پہلو میں، اس کی کوہان کے جو دائیں جانب ہے نا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار کیا۔ وَسَالَتَ الدَّمَ عَنْهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون جو ہے وہ اس پر مل دیا۔ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، اور قلادہ پہنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو 2 جوتے، قلادہ مطلب گلے میں جو چیز لٹکائے، لٹکائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن میں 2 جوتے۔ ثم راکب راحلتہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ فلما استوت بہ علی البیداء احل بالحج، یہ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس میں یہ والے الفاظ نہیں تھے، یہ اشعار کرنے کے۔ فلما استوت، پس جب وہ برابر ہو گئی آپ صلی اللہ، سیدھی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیدا جگہ میں، احل بالحج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا تلبیہ کہا۔ ہاں جی، اشعار کسے کہتے ہیں؟ سمجھ لیں جی،
فقہ حنفی میں تو اشعار جو ہے یہ بڑا سخت لفظ آیا ہے. انہوں نے کیا لفظ بولا ہے؟ یہ مسئلہ کرنے میں آتا ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ کرنے میں. جو میت کا مسئلہ نہیں کرتے، اس کے ہاتھ ناک کاٹ دیتے ہیں، تو یہ آیا ہے ان کے امام صاحب سے. واللہ عالم امام صاحب نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا. بہرحال فقہ حنفی میں اسی طرح بیان ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ مسئلہ کرنے میں آتا ہے. اچھا، امید نہیں ہے امام صاحب نے ایسا فرمایا ہوگا. اچھا، اور اگر فرمایا ہو تو یہ حدیث کے سخت خلاف ہے یا انہیں حدیث پہنچی نہیں ہوگی. اشعار کسے کہتے ہیں؟ اشعار کا مطلب ہوتا ہے جو ہدی کا جانور ہے. جو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنے ہوتا اس طرح تھا کہ قبائل عرب درمیان میں جو پڑتے ہیں نا، سفر کے دوران آتے ہیں، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، جانور لوٹ لیتے تھے، جانوروں کو چرا لیتے تھے اور پھر ہانک کر لے جاتے تھے. اب جو حجاج اپنے جانور بیت اللہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہوتے تھے تو وہ بھی کیا کرتے تھے، وہ قافلے بھی لوٹ لیے جاتے تھے. تو بہرحال وہ جتنے بھی کافر تھے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں معاف فرمائے، کافروں کو تو بالکل بھی معاف نہ فرمائے. ہاں جی، جو زندہ کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، جو مر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بھی معاف نہ فرمائے. اچھا، وہ جو کفار تھے یا زمانہ جاہلیت کے لوگ تھے، وہ قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. اب اس میں حجاج کے قافلے بھی ہوتے تھے، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار تھا، عرب کے اندر بھی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بطور سنت کے جاری کیا کہ اس کی کوہان میں نا تلوار کے ساتھ یا چھری کے ساتھ کٹ لگاتے ہیں. تو مطلب کٹ لگاتے ہیں، اس کو چیرا لگاتے ہیں، اس سے پھر خون نکلتا ہے. تو وہ خون اس کے جسم کے اوپر مل دیتے ہیں اور اس کے گریبان کے اندر جوتوں کا جو ہے نا ہار ڈال دیتے ہیں، یعنی جوتے لٹکا دیتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جو بھی چور یا ڈاکو یا قطاع الطریق آئیں گے تو ان کو معلوم ہو کہ بھائی یہ حرمت والے جانور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں قربانی کے لیے، تو لہٰذا ان کو نہیں چھیڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا. یار کہتے ہیں چوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے تھے. وہ زمانہ جاہلیت کے چور ایسے تھے کہ وہ اللہ واٹ ایموشنل تھنگ یار، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے والے جانوروں کو نہیں لوٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو اب تو مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، مدارس بھی محفوظ ہیں. تو حجاج کیا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. ہاں، بلاد حرمین کے اندر ماشاءاللہ امن قائم کیا، وہاں کسی کی جرت نہیں ہے اس طرح کرے. تو اشعار کرتے تھے. اشعار کا مطلب یہ ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں، اونٹ اونٹ ہو گیا، زیادہ یہ اونٹ کے لیے ہی کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جسمانی ساخت اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر، کوہان کے اوپر آپ کٹ لگاتے ہیں نا، تو اس سے کوئی مین رگ نہیں کٹ جاتی کہ جس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ جانور نڈھال ہو جائے یا جانور کا خون نہ تھمنے کے لیے آئے. لگتا ہے کہ اب اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہے کہ کسی جگہ پہ اس کا خون سٹور ہوتا ہے اور وہ مین رگ کو نہیں کاٹتا. تو بکری یا گائے کے لیے نہیں آیا کہ اس کو اشعار کیا جاتا ہے. تو اس کی کوہان کے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کا کیا. تو دائیں جانب کٹ لگائیں گے تو ظاہر خون نکلے گا. تو وہ خون اس کے جسم کے اوپر مل دیں گے، نمبر ایک. اور اس کے گلے کے اندر جوتوں کا ہار ڈال دیں گے، قلادہ بٹ کر رسی کے ساتھ. تو یہ علامت ہوگی کہ یہ ہدی کا جانور ہے، لہٰذا اس کو نہیں لوٹنا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ امن آ جائے اور کوئی چوری ڈکیتی کا سلسلہ نہ رہے تو کیا اب اشعار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ سوال کا جواب چاہیے مجھے آپ لوگ. پھر تو ضرورت نہیں ہوگی شاید. ہاں، دین کے مسئلے ضرورتوں کے تحت نہیں ہوتے. یہ قیامت تک سنت رہے گا. امام مہدی جیسا انصاف کا دور آ جائے تب بھی سنت رہے گا. سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ بھائی سمجھ آئیے بات کی؟ شیخ محترم، جوتے کی کیا حکمت ہے اس میں؟ وہ نظر والے نہ کہیں اس سے استدلال نکالنا شروع ہو جائیں کہ جوتا لٹکایا تو ہے کسی بھی ضرورت کے لیے. ہاں تو ٹھیک ہے نا، جوتا لٹکایا ہے نا. ہاں، جانوروں کے گلے میں لٹکایا ہے نا، تو اگر وہ بھی جانور ہیں تو ٹھیک ہے، شوق سے لٹکائے. ہمیں کیا اعتراض ہے بھائی؟
ہم تو اعتراض کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں یار، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے اعتراض کا۔ تو جوتا لٹکائیں نا آپ، تو جانوروں کے گلے کے اندر لٹکائیں، اور جس مقصد کے لیے لے کے جا رہے ہیں، نظر بد کے لیے نہیں لٹکایا۔ ہاں، چوروں اور ڈاکوؤں سے لوٹنے کے لیے اگر آپ کا جوتا لٹکانے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھئی یہ گاڑی جو ہے نا کسی مدرسے کی گاڑی ہے، یہ کسی مسجد کی گاڑی ہے، یا کسی فلاحی ادارے کی گاڑی ہے، یا کسی این جی اوز کی گاڑی ہے، تو جوتا لٹکانے سے اگر آپ کے چور آپ کو لوٹنے سے چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس مقصد کے لیے لٹکا لیجئے۔ تو یہ تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس سے کوئی یعنی بدشگونی کو دور کرنے کے لیے یا نظر بد کو دور کرنے کے لیے تو نہیں لٹکایا گیا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ جی شیخ۔ ہاں، یہ نشانیاں ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ اچھا، یہ اشعار ہے، تو اشعار جو ہے نا، میں نے پوچھا کہ ہاں اب بھی سنت رہے گا جتنا مرضی امن ہو جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، تو کوئی اس میں خطرہ نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب تقریباً سارے کے اندر یا کم از کم حجاز کے اندر تو اسلام کا مکمل تسلط اور غلبہ ہو چکا ہوا تھا، اور اتنا بڑا قافلہ جا رہا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے، اکثر قبائل مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں، بلکہ اکثر کیا سارے ہی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، تو وہاں پر کسی کے لوٹنے کا کوئی خدشہ ہی موجود نہیں رہا تھا نبی پاک کے حج کے وقت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اشعار کیا، اس کا مطلب ہے کہ اشعار کرنا ایک الگ سے دین کی سنت ہے، چاہے اس کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ کافر یا زمانہ جاہلیت کے لوگ لوٹ لیتے تھے۔ اس کی ایک اور مثال بھی سمجھیے، یہ جو رمل کیا جاتا ہے طواف کے اندر، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو چاہے حج کا پہلا طواف ہو، تو اس کے اندر جو رمل کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رمل کیا تھا اس وقت جب کافروں کی مکہ کے اندر حکومت تھی۔ آپ اگلے سال عمرۃ القضاء حدیبیہ کے بعد کرنے کے لیے آئے، آپ نے ابھی تک مکہ کو پر قبضہ نہیں آپ کا ہوا تھا، تو 3 دن وہاں پر رہے معاہدے کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بخار مدینے کے یثرب کے بخار نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، ان میں طاقت ہمت ہی نہیں ہے، تو ذرا اچھل کود کر کے ذرا دوڑ کے چلو۔ لیکن اگلے سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سے اگلے سال آئے، تو کافر تو ختم ہو گئے، کفر ختم ہو گیا، ان کے اعتراض ختم ہو گئے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی رمل جاری رہا، خلفاء راشدین کے دور کے اندر بھی، اور قیامت تک رمل جاری رہے گا۔ اگرچہ رمل کا مقصد ختم ہو گیا لیکن وہ باقی ہے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے، سیدہ ہاجر ام اسماعیل علیہ السلام، وہ تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی اپنے بچے پر خطرے کے لیے، یا بچے کے لیے کوئی پانی چاہیے تھا یا اس طرح کی چیزیں، تو وہ تو ہوا، ایک واقعہ گزر گیا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کا ایک بنیادی، حج اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ تو چیز یہ ہے کہ اگرچہ اس کا مقصد، اس کا سبب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ اب دین بن چکا ہے۔ تو اشعار چاہے امن ہو، اب لوٹنے کا کوئی خدشہ نہ بھی ہو، تو اشعار سنت ہی رہے گا اور یہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں، یہ بات ہو گئی جی۔ اگلے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن الى البیت غنما فقلدها۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا اہدا، ہدی بھیجی، قربانی کا جانور بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مرتن ایک دفعہ، الى البیت بیت اللہ کی طرف، غنمن ایک بکری یا بکریاں، غنمن کے اندر ایک بکری نہیں آئے گی کیونکہ یہ اسم جنس جمعی ہے، تو بکریاں، فقلدہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلادہ پہنایا، یعنی ان کے گردنوں کے اندر جوتے کے ہار پہنائے۔ اچھا، ان جابر، جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے انہو قال ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عائشہ بقرۃ یوم النحر، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے باقرتن ایک گائے، یوم النحر 10 ذو الحج کو، اپنی بیویوں کی طرف سے بھی نبی پاک نے قربانی کی تھی نا۔ اب اس سیدنا جابر کی حدیث میں ہے کہ یہ صرف سید عائشہ اکیلی کی طرف تھی، اور اگلی جو حدیث سید عائشہ خود بیان کر رہی ہیں اس میں ہے کہ ان نسائے کی، اپنی عورتوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے ذبح کی۔ اگلی حدیث دیکھیں، نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسائه بقرۃ فی حجته، نحر کی، ذبح کی، یہاں نحر بمانا ذبح ہے، ویسے نحر اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے،
نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نسائی اپنی بیویوں کی طرف سے بقرتن ایک گائے فی حجت ہی اپنے حج میں. تو اس کا مطلب ہے حج کی قربانی، گائے کی قربانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی حج میں. وقالت عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فتل تو میں نے بٹے، وہ بٹنا نہیں ہوتا رسی کو، میں نے بٹے. آپ بنائے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، قلائدہ قلادے. اب قلادے کا ترجمہ قلادے ہی کریں گے، ہار کریں گے تو بھئی ہار تو اور بھی ہوتا ہے، پھولوں کا بھی ہار ہو جاتا ہے نا. قتل تو قلائدہ میں نے قلادے بٹے یا بنائے، کس کے؟ بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے. بادانتن کی جمع بدن آتی ہے، اونٹوں کے. بے یدیا اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ، میں نے خود وہ بٹے تھے. ثم قلدہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کے گردنوں میں ڈال دیے. واشعرہا، اور ان کا اشعار کیا. واہداہا، اور ان کو بیت اللہ کی طرف ہدی کے لیے بھیجا. فما حرم، یہ امام شافعی کی دلیل ہے. فما حرم علیہ شیء، نہیں حرام ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز، کانا احل لہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال تھی. اگلی حدیث میں آ گیا کہ یہ کس کے ہاتھ بھیجی تھے یہ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ سیدنا ابو بکر کے ہاتھ میں بھیجے تھے. وہ حدیث پڑھ کے تو پھر آگے اس کی وضاحت کرتے. وقالت، اور سید عائشہ نے فرمایا فتل تو قلائدہا عن عہن، روئی کو کہتے ہیں نا، کالعہن المنفوش، روئی، کاٹن. فتل تو قلائدہا، میں نے بٹے بنائے ان اونٹوں کے، یعنی ہدی کے جانوروں کے، قلادے، ان عہن، اس روئی سے، کانا عندی، جو میرے پاس تھی. ثم بعثا، پھر بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ، بہا، وہ اونٹ، مع ابی، میرے والد یعنی سیدنا ابو بکر کے ساتھ، 9 ہجری کو، پہلا جو اسلام میں حج ہوا ہے مدینہ کے بعد، سیدنا ابو بکر کی امارت میں. اچھا، کبھی کبھار نا ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ائمہ جو ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک صریح حدیث کے خلاف ہوتا ہے، تو ہم جب وہ مسئلہ پڑھتے ہیں نا، تو اگر ہمیں اس امام کا، اس محدث کا، اس فقیہ کا مستدل من ہو معلوم نہیں ہے، یعنی ان کی دلیل کہاں سے استدلال کیا وہ معلوم نہ ہونا، تو ہمارے ذہن کے اندر ان کے بارے میں نا بعض اوقات بہت عجیب سے جذبات آ جاتے ہیں کہ دیکھیں اتنے بڑے امام ہو کے یہ بڑا فتویٰ دے رہے ہیں. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جامع ترمذی کے اندر جہاں ہے نا کہ جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اور تم میں سیدہ ام سلمہ سے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو فلا یاخذن من اظفارہ ولا شعرہ شیئا، تو حتی یضحی، تو قربانی کرنے تک وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹے. اچھا، یہ حدیث ہے اور یہ قابل عمل بھی ہے، اور پوری امت کا اس پر تقریباً کنسنسس ہے، جمہور کا یہی موقف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی جو شخص قربانی کرنا چاہتا بھی ہے اور وہ حاجی نہیں ہے، قربانی کرنا چاہتا، حاجی تو حالت احرام میں ہوتا ہے نا، تو اس نے تو وہاں پر بال ناخن کاٹ ہی نہیں سکتا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ غیر حاجی جو قربانیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد بال ناخن کاٹنے کی پابندی ضروری نہیں ہے، یہ واجب فرض نہیں ہے. اچھا، یہ مسئلہ جب پڑا تو بڑا اشکال پیدا ہو کہ اتنی واضح حدیث. تو اب جب ان کا مستدل پڑا امام شافعی کا، اگرچہ ہمیں ان کی بات کمزور معلوم ہوتی ہے جمہور محدثین کے نزدیک، بہرحال اس کے بعد بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں ایک حدیث سے استدلال انہوں نے کیا ہے. امام شافعی کی یہ دلیل ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدی کے جانور بھیجے تھے، ہدی کے جانور بھیجے تھے سیدنا ابو بکر کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی مدینے رہتے ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بال ناخن کاٹنے کی پابندی حالت احرام پہ حاجی پر ہوتی ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رہتے ہوئے کسی بھی بات کی پابندی نہیں کی جن چیزوں کی پابندی حاجی کرتا ہے. تو امام شافعی اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک نے جانور بھیجے جو مکہ میں قربان کیے جانے تھے، اس کے باوجود نبی پاک نے اپنے اوپر کسی چیز کی پابندی نہیں کی جو پابندیاں حاجی کرتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو حاجی کے علاوہ جو قربانی کرنے والا ہے تو اس کے لیے بال ناخن کاٹنے کی پابندی ضروری نہیں. یہ بتانے کے بعد میں کہوں گا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ استدلال ناقص ہے اور کمزور ہے اور مرجوح ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہاں، امام شافعی نے جب دلیل قرآن حدیث سے استدلال کیا تو ہمارے ذہن میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ امام شافعی نے کوئی تکا نہیں مارا، ایک حدیث سے انہوں نے استدلال کیا، لیکن وہ استدلال ان کا انسان ہونے کے ناطے کمزور ہے. سید عائشہ کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام نہیں ہوئے؟ مطلب یہ ہے کہ حاجی پر کیا پابندیاں ہوتی ہیں کہ اس نے سلا ہوا لباس نہیں پہننا، اس نے سر نہیں ڈھانپنا، اس نے خوشبو نہیں لگانی، اس نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری پابندیاں اس حاجی کے اوپر معتمر پر ہوتی ہیں، محرم کے اوپر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حج کے لیے تو گئے نہیں تھے، یہ حج کے لیے بھیجا نہیں، حج کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بدل کرنے کے لیے تو حضرت ابو بکر جا نہیں رہے تھے، صرف ہدی کا جانور بھیجا ہے. تو ہدی کا جانور بھیجنے سے یا ہدی کا جانور آپ کی طرف سے قربان کیا جائے تو مدینہ رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والی پابندیاں نہیں کی، یہ سید عائشہ کا مطلب ہے. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے بال ناخن کاٹنے کی پابندی بھی نبی پاک نے نہ کی. سمجھ آئی یہ بات کی؟ ہاں، اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، شاید آگے وہ حج بدل کا بھی آئے گا. حج بدل میں بھی یہی ہے، زید والد ہے، بوڑھا ہے، اور اس کا بیٹا بکر ہے، وہ اپنے والد گرامی کا حج بدل کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو احرام کس نے پہننا ہے؟ بول کے بتائیں اگر آپ سو نہیں گئے تو. بکر. ظاہر ہے بکر نے احرام، بکر محرم ہے. محرم کون ہے؟ بکر. اب جو ہے نا 2 چادریں بکر پہنے گا. اچھا، اس کے بعد خوشبو نہیں لگانی، اس کی پابندی بکر کرے گا. سر نہیں ڈانپنا، یہ پابندی بکر کرے گا. اور جو ہے نا اپنی زوج سے استمتاع نہیں کرنا، اس کی پابندی بھی بکر کرے گا. اور جتنی بھی پابندیاں ہوتی ہیں کہ ٹخنے سے اوپر کوئی جوتا وغیرہ نہیں پہننا، موزہ نہیں پہننا، یہ پابندیاں بھی کون کرے گا؟ بکر کرے گا. جو زید پاکستان میں موجود ہے یا جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے، ان احرام کی پابندیوں میں سے کوئی پابندی بھی زید نہیں کرے گا. جو بالفعل جو فزیکلی طور پر حج کو پرفارم کر رہا ہے، چاہے حج ہو زید کی طرف سے رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے فزیکلی طور پر احرام کی ساری پابندیاں اس نے کرنی ہے. زید نے کوئی پابندی پاکستان میں رہ کے نہیں کرنی. بات سمجھ آئیے؟ ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو شیخ محترم کوئی بندہ پاکستان میں رہتا ہے تو وہ کسی کو ادھر حرم میں پیسے دے دیتا کہ میں قربانی ادھر نہیں کروں گا، ادھر میری طرف سے کر دیں تو صحیح ہوگا یہ؟ ہاں ٹھیک ہے، جائز ہے. دیکھیں قربانی کہیں بھی جہاں ضرورت ہو کی جا سکتی ہے نا. قربانی کا مطلب ہے قربانی کرنا. وہ قربانی کہیں بھی ہو. مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ یار برما کے مسلمان جو ہے نا بہت بہت قسم پرسی کی حالت میں، ہمارے پاکستان میں اسلام آباد کراچی کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہے، یا جدہ کے اندر ادھر تو غربا فقراء ہیں ہی کوئی نہیں، قربانی کرتے ہیں تو گوشت خود ہی کھا لیتے ہیں، کسی کو دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا. تو میں اس دفعہ قربانیاں ساری اپنی قربانی کی جگہ پر کی قربانی کی جائے گی. قربانی کی جگہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے واٹر پمپ لگوا دیں، وہ واٹر پمپ لگوانے کا ثواب ملے گا، قربانی کا فریضہ سرنجا یا سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی. تو لہٰذا وہ قربانی برما میں کر دے، وہ قربانی شام میں کر دے، سیریا میں کر دے، پیلسٹائن میں کر دے، جہاں بھی قربانی کر دے، پاکستان کے دور دراز اور دور افتادہ علاقوں میں کر دے، قربانی کا ثواب ہی ملے گا. قربانی یہ نہیں کہ خود سے اپنے سامنے ہی کرے گا تو تبھی قربانی کا ثواب ملے گا. یہ ٹھیک ہے قربانی، ہاں وہ قربانی جانور ہی ذبح کیا جائے تو چاہے جہاں بھی کیا جائے، لیکن جس سے وہ کروائے گا وہ اس کا وکیل بن جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، شرح ابن عقیل کو آج اسکپ کرتے ہیں، الاصول کو تھوڑا سا پڑھ لیں.
بات سمجھیں جی. کل کے سبق میں نا مزہ نہیں آیا. نہیں، سب سے پہلے نہیں کیا ہوتا ہے؟ طلب. کس چیز کی طلب؟ کام سے رکنے کی. یہ اچھا. دوسری چیز غلبہ کے ساتھ ہو، یعنی جو منع کر رہا ہے وہ غالب ہو، درخواست نہ کر رہا ہو. تیسری چیز یہ نہیں کی تعریف ہو رہی ہے. اچھا. مخصوص صیغے کے ساتھ. مخصوص صیغے کے ساتھ. وہ مخصوص صیغہ کیا ہوتا ہے؟ لا تضرب یا لا یضرب. مخصوص صیغہ کیا ہے؟ فعل مضارع پر لائے نہیں داخل کرے. دوبارہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ایسا قول جو طلب کف پر دلالت کرے، کسی کام سے رکنے کا مطالبے پر دلالت کرے، غلبہ کے ساتھ، غلبہ کے طریق پر، اور ایک ایسے مخصوص صیغے کے ساتھ جو کہ ایسا فعل مضارع ہوتا ہے جس پر لا نافیہ داخل کی گئی. یہ بات تو آپ کو معلوم ہو گئی. اب جو نہیں ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یعنی نہیں کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ نہیں تقاضا کرتا ہے منہی ان ہو. منہی ان ہو کے حرام ہونے کا، نمبر ایک. یعنی جس چیز سے روکا گیا، میں منہی ان ہو کا، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، نمبر ایک. ٹھیک ہے، میں یہاں لکھتا ہوں نہیں کا تقاضا. یعنی جو نہیں ہوتا ہے یہ معنی کیا دیتا ہے؟ جب کہیں قرآن و حدیث میں نہیں وارد ہو تو معنی کیا ہوتا ہے؟ تقاضا کیا ہوتا ہے؟ تقاضا یہ ہوتا ہے منہی ان ہو، حرام ہے. نمبر دو، منہی ان ہو کے فاسد ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے یہ حرام ہے، اور جو ایسا کام کرے گا وہ شریعت کی روح سے معتبر نہیں ہوگا. دوسرے الفاظ میں، سادہ جٹکی زبان میں، قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نہیں کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں کا معنی کیا ہے؟ نہیں کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ کام حرام ہے، نمبر ایک. نمبر دو، وہ کام فاسد ہے، وہ کام شریعت کی، وہ جو پیچھے پڑا ہے نا الصحت والفساد، کہ کوئی چیز صحیح ہوتی ہے یا فاسد ہوتی ہے. صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہے. اگر عبادت صحیح ہے تو مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا ہو گیا، ذمہ پورا ہو گیا، ثواب ثابت ہو گیا. اور اگر وہ فاسد ہے، روزہ فاسد ہے، تو مطلب وہ روزہ قبول نہیں ہوا، وہ روزے کی ادائیگی نہیں ہوئی، وہ روزے کی وجہ سے جو بندے پر روزہ فرض تھا وہ اس کا ذمہ بری نہیں ہوا، تو اب روزہ اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہے. تو کہتے ہیں منہی ان ہو حرام. نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا وہ کام حرام ہے، نمبر ایک. اور جس کام سے منع کیا گیا ہے وہ کام اگر کوئی کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا تھا تو حرام، اب کر لیا ہے تو اب قبول کر لیتے ہیں، نہیں. اچھا، عبادت میں سے اس کی مثال آپ سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر نماز نہ پڑھو اذا تطلع الشمس، یا میں لکھتا ہوں حین طلوع الشمس لا تصلوا حین طلوع الشمس. سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھو، یہ نہیں ہے. ویسے حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، مفہوم ایسا ہے، تو میں نے الفاظ اپنے مطلب استعمال کیے. تو اس کو کوئی یہ نہ کہہ لے کہ یہ حدیث کہاں آتی ہے. تو یعنی جو حدیث میں مفہوم ہے اس کو میں نے اپنے لفظوں میں ادا کیا.
لا تسلو حین طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہوتے وقت نماز نہ پڑھو. نمبر ایک یہ نہیں کا صیغہ ہے. نمبر دو تقاضا اس کا کیا ہے کہ الصلاۃ، تقاضا اب کیا ہے؟ الصلاۃ عند طلوع الشمس حرام. تقاضا یہ ہے نمبر ایک، پہلا تقاضا کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، جب طلوع ہو رہا ہے اس وقت نماز پڑھنا حرام ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ جو بندہ صلاۃ نماز پڑھ لے، ہم کہیں گے من صلی عند طلوع الشمس فصلاتہ فاسدۃ باطلۃ غیر مقبولۃ. بات سمجھ آ گئی ہے جی کہ نہیں آئی؟ جی ہاں، یعنی نہیں، جب نہیں کا صیغہ قرآن میں، سنت میں، شرع میں آئے گا اور اس کے ساتھ کوئی قید کرینہ نہیں آتا، مطلق نہیں کا صیغہ آتا ہے، چاہے وہ عبادات کے تعلق سے آئے، چاہے معاملات کے تعلق سے آئے. تو جس چیز سے منع کیا گیا ہے، نہیں کا صیغہ جس چیز پر وارد ہوا ہے وہ کام حرام ہوگا، نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کام کو اگر کوئی کر لیتا ہے، منہی عنہ کو جس سے روکا گیا تھا وہ کر لیتا ہے، تو وہ کام فاسد ہوگا، وہ کام قابل قبول نہیں ہوگا. شریعت میں اس کو معتبر اور شریعت میں اس کو شمار نہیں کیا جائے. یہ ہو گئی عبادت کی مثال. اب آپ معاملات کی مثال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب. اچھا، آگے میں نا حدیث کے اگلے مفہوم کو اپنی طرف سے ادا کر کے نا، تو نساءن، ٹھیک ہے، نساءن، نساءن نون کے فتح کے ساتھ، اس کا مطلب ہے ادھار. سونے کو سونے کے بدلے مت بیچو ادھار کی صورت میں. سونا سونے کے بدلے ادھار مت بیچو. یہ میں حدیث کے اگلے مفہوم کو میں نے ایک لفظ میں ادا کیا. پوری حدیث کیا ہے؟ لا تبیع الذهب بالذهب الا یدم بیدن وسواء بسواء، برابر برابر ہو اور نقد بنقد ہو. تو اس کو میں نے نسان، یعنی نہ تم سونا بیچو سونے کے بدلے میں، نسان ادھار کی صورت میں. تو اس حدیث کا فائدہ کیا ہوگا بے میں؟ کہ سونے کو ادھار بیچنا حرام ہے، سونے کی ادھار بے حرام ہے. نمبر ایک نہیں کا تقاضا. دوسری چیز، یہ حرام تھا. اگر کوئی یہ سودا کر لیتا ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں ادھار پر بیچ دیتا ہے کہ بھائی صاحب میں آپ سے 22 کیرٹ سونا خریدتا ہوں 1 تولہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا وہ کہتے ہیں میں آپ کو اس کے بدلے میں 24 کیرٹ سونا دے دیتا ہوں، آپ مجھے زیورات بنے ہوئے دے دیں 22 کیرٹ، میں آپ کو ڈلی کی صورت میں 24 کیرٹ دے دوں گا. تو وہ جو آپ کی محنت لگی ہے وہ اس میں برابر ہو جائے گی، 24 اور 22 کا فرق نکل جائے گا. تو مزدوری جو ہے وہ میں نے جو 22 کیرٹ کا کم قیمت کا لے رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہ جو آپ نے مزدوری اوپر لگائی ہے، جو اس کو تیار کیا ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کو 24 کیرٹ دے دوں گا، تو وہ قیمت برابر ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ نے یہ چوڑیاں 2 تولے 4 تولے 10 تولے مجھے آج دے دیں، میں آپ کو 24 کیرٹ ادا کروں گا 1 مہینے کے بعد. تو ایسا کرنا نمبر ایک حرام ہے. اور جو ایسا سودا کر کے گھر آ گیا، یہ اس کا سودا فاسد ہے شریعت میں. یہ سودا ہونے کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہے تو حرام لیکن اب کر لیا تو اب جائز ہے. نہیں بھائی، وہ فاسد ہی رہے گا. شریعت کے ہاں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں. یہ بے فاسد ہے، اس بے کو کہیں گے یہ بے فاسد ہے. نکاح میں اس کی مثال دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی. ٹھیک ہے، نہیں، میں نہیں والا سیگا، لا تنکح المرأة بغیر اذن ولیہا. یہ بھی حدیث کا مفہوم. لا تنکح المرأة، عورت نکاح نہ کرے اپنا
اپنے ولی کے اذن کے بغیر. نمبر 1، عورت کا ولی کے اذن کے بغیر نکاح کرنا حرام ہے. نمبر 2، اگر یہ نکاح ہو جائے گا تو یہ نکاح فاسد ہوگا. یہ نہیں کہ اب ہو گیا ہے تو یہ جائز ہے، نہیں، وہ نکاح شمار ہی نہیں ہوگا. وہ بغیر نکاح کے اور بغیر نکاح صحیح کے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. قرآن مجید سے اس کی مثال لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنکحل مشرکین، اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کرواؤ. تو نمبر 1، مشرک مردوں سے کسی بھی مسلمان عورت کا نکاح کرنا حرام ہے. نمبر 2، اگر ایسا نکاح ہو گیا ہے تو وہ نکاح فاسد ہے، وہ نکاح قابل قبول نہیں ہے. وہ ان کا آپس میں رہنا، اس عورت کا، مسلمان عورت کا مرد کسی کے نکاح میں رہنا، چاہے وہ نکاح چرچ میں پڑھایا ہو تو چاہے مسجد میں پڑھایا ہو تو چاہے کہیں بھی پڑھایا ہو، وہ نکاح فاسد رہے گا. وہ بغیر نکاح کے لیونگ ریلیشن کے اندر رہ رہے ہیں، وہ اسلامی نکاح کے اندر نہیں رہ رہے. تو ان کا یہ رشتہ آپس میں نکاح کا رشتہ حلال کا رشتہ نہیں، حرام کا رشتہ ہی ہوگا، گناہ کا رشتہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ میں نے 4-5 مثالیں دے دی ہیں کہ جب نہیں کا صیغہ قرآن یا سنت میں آئے تو ایک تو جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور دوسرا جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کے فاسد ہونے پر. فاسد ہونا اور حرام، جب حرام کہہ دیا تو فاسد کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے حرام کہہ کے تو اس کا حکم بتایا کہ بھئی یہ حرام ہے کام. اب اگلا سوال، فاسد اس لیے کہا، یعنی فقہا نے فاسد اس لیے کہا کہ ایک بندہ کام حرام ہے لیکن وہ کام کر گزرتا ہے، اس نے وہ سودا کر لیا، اس نے وہ نکاح عورت نے کر لیا ولی کے اذن کے بغیر، اس نے کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کرسچن مرد سے کروا دیا، تو تھا تو حرام. فاسد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو جانے کے بعد اگر یہ منعقد ہو جاتا ہے تو پھر شریعت کی نظر میں پھر بھی یہ فاسد ہی رہے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. نماز پڑھنا سورج کے طلوع ہوتے وقت حرام ہے، لیکن اگر کسی نے نماز سورج کے طلوع ہوتے وقت پڑھ لی تو اب حکم کیا ہے؟ بھائی وہ نماز فاسد ہے، باطل ہے، نہ قابل قبول. اور ٹھیک ہو گیا، بات سمجھ آئی ہے؟ جی شیخ. ہاں، ایک صورت ایسی ہے شریعت میں، اچھا ہاں، عدت کے اندر جو نکاح ہے نا وہ باطل فاسد ہی ہوگا نا. آپ کا سوال ہے، عدت کے اندر نکاح باطل اور فاسد ہوگا. بہرحال وہ فقہا نے فرق کیا تھا نا باطل اور فاسد میں. کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر فاسد اس کو کہیں گے کہ جس کے فاسد ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے، جیسے ولی کے بغیر عورت کا نکاح کرنا بالغہ عورت کا، تو یہاں فاسد کہیں گے. اور جب معتدہ عدت والی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس پہ چونکہ امت کا اجماع ہے کہ عدت کی حالت میں عورت سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں ہے، تو وہ جو نکاح عورت کا عدت کی حالت میں اس کے ساتھ کیا جائے گا اس نکاح کو وہ باطل کہتے ہیں. ورنہ باطل اور فاسد ایک ہی لفظ ہے، باطل بولیں یا فاسد بولیں. آپ کہیں گے الصلاۃ عند طلوع الشمس فاسدۃ باطلۃ فالمعنی سواء. آپ کہیں النکاح بغیر اذن ولی المرأۃ باطل او فاسد فالمعنی سواء. آپ کہیں گے النکاح تزویج المرأۃ بالمشرک، تزویج المرأۃ المسلمۃ بالمشرک حرام باطل فاسد فالمعنی سواء. باطل اور فاسد ایک ہی معنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ محترم جنہوں نے عدت میں نکاح کیا ہوگا اس کا پھر کیا حال، کیا سزا، کیا ترتیب ہوگی؟ تو اس کی قاضی ان کو تادیب لگائے گا، جدائی کروا دے گا ان کے درمیان اگر عدت کے درمیان نکاح کی. شیخ محترم اگر عدت میں نکاح کرنے والے کا کوئی دفاع کرے تو اور اس کو لیڈر مانے تو؟ ہاں، وہ بڑا جاہل آدمی ہے جو عدت کے دوران نکاح کرنے والے کو اپنا لیڈر مانے. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. وہ اجہل الجاہلین ہے، وہ اسفل السافلین ہے. وہ آپ جہاں بات آپ لے کے جا رہے ہیں نا وہ اس نے عدت میں نکاح کیا ہی نہیں ہوا، وہ حنفیوں کے نزدیک عدت میں نکاح ہوا ہے. آپ ذرا قرآن و سنت کو تھوڑا پڑھ لیں، آپ مولوی فضل الرحمان کے پیچھے نہ لگیں، ورنہ وہ آپ کو نا کہیں
بہت دور لے جائے گا. ہاں جی، اس مسئلے کی تحقیق ہونا ضروری ہے. وہ جب ہوا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں نے کہا وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے 1 مہینہ پہلے خلا لیا تھا اور 1 مہینے کے بعد اس نے نکاح کر لیا. تو خلا فسخ نکاح ہے. اہل الحدیث سلفی علماء کے نزدیک سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. خلا فسخ نکاح ہے، خلا طلاق نہیں ہے. حنفیوں کے نزدیک خلا طلاق ہے، اور سلفی علماء کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک اور نبی پاک کی صحیح حدیث کے مطابق خلا طلاق نہیں ہے، فسخ نکاح ہے. اچھا ہوا آپ نے یہ مسئلہ پوچھ لیا اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا. خلا فسخ نکاح ہے، خلا طلاق نہیں ہے. اور فسخ نکاح کی عدت ایک حیض ہوتی ہے استبراء رحم کے لیے. آپ مجھے بتائیں عدت کے اندر نکاح کیا یا عدت کے دوران کیا ہے؟ اچھا اگر شیخ محترم یہ معاملہ ہے پھر تو ٹھیک ہے.